बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 9 जून और आज 9 जून है और दिन है आज मंगल का। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। 3 स्टोरीज़ हैं। एक बंदरबांट हो रही है और सबसे पहले चलेंगे कश्मीर में। कश्मीर के बाद फिर अडयाला जेल के भी आज खबर देनी है आपको, क्योंकि मामलात काफ़ी संजीदा और पेचीदा हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि कश्मीर में जो एक ऑपरेशन किया गया और रावलाकोट में, उसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए हैं। और गम और गुस्सा तो अपनी जगह पे, खून खराबे का जो नुकसान है वो रियासत पाकिस्तान को हुआ है। और रियासत पाकिस्तान, जो हकीकी रियासत पाकिस्तान है, वो दावेदार नहीं, हकीकी रियासत पाकिस्तान जो है वो परेशान है। और अब सिस्टम के अंदर से हीट आ रही है, शिद्दत और हिद्दत आ रही है। और अब सिस्टम के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब, ये कौन सा तर्ज हुक्मरानी है और ये कौन सी ये पॉलिटिक्स है और ये कौन सा निज़ाम है और ये कौन सी हुकूमत है कि आप जो हैं वो हर जिस तरफ से भी आवाज़ उठती है और अपने ही आवाम को आप गोलियों का निशाना बना रहे हैं। और ये सिर्फ पहला वाक़या नहीं है। ये तकरीबन 9 मई, पहला 9 मई का हुआ, फिर 26 नवंबर डी चौक हुआ, फिर मुरीद के हुआ, फिर आज़ाद कश्मीर हुआ, फिर गिलगित बल्तिस्तान हुआ और अब फिर ये मामला दोबारा से कश्मीर में, ये रावलाकोट में जो खूनी खेल खेला गया है। इसलिए मामला जो है वो बहुत ही संजीदा और पेचीदा हैं। इसलिए जनाब, जो इस वक्त हमारे सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसके बाद ये मैं सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। क्योंकि रावलाकोट का मामला जो है, कश्मीर का मामला बहुत सेंसिटिव है। और कश्मीर के बारे में जिसने भी कोई हरकत करने की कोशिश की, खा वो अस्करी था, खा वो सियासी था, उसको मुंह की खानी पड़ी है। और खा वो डिक्टेटर था या उस पर सिविल हुक्मरान था। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि मामलात दिगरगू हैं। और जो कश्मीर की सूरत हाल जो बिगड़ गई है, अब ये सारे का सारा मलबा किस पे डालना है, अब इसकी बात की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि इसका मलबा किस पे डालें। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके वजीर आज़म है आज़ाद कश्मीर में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद, वो पीछे हट गई है और अब वो अपनी सफाइयाँ देने पर आ गई है। कल उनके वज़ीर आज़म मैदान में आए और उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और बड़े मुख्तात अंदाज में बात करने की कोशिश की। लेकिन जो सिचुएशन है वो ये है कि जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने का फैसला बिल्कुल गलत था। और जिनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और जो एक विंडो था बातचीत का, उसी को आपने कलअदम करार दे दिया, उसी को आपने मुल्क दुश्मन करार दे दिया और उसी को आपने दहशतगर्द करार दे दिया। बिल्कुल उसी तरीके से जो 9 मई वाली हरकत की गई थी, जो पीटीआई के साथ किया गया, वही ये किया गया। लिहाजा इसके बाद जो सूरत हाल है बिगड़ गई। तो अब जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, अब उसके बारे में वही जाली किस्म की ऑडियोज लीक की जा रही हैं और बना बना के करवाई जा रही हैं कि जनाब वो फ़लाँ भारतीय कर्नल से रब्ता है, फ़लाँ बारामूला से रब्ता है, फ़लाँ किसी से रब्ता है। ये इस तरह की बेहुदा हरकतें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये कोई इतनी अच्छी नहीं है और कौन आपकी बात मानेगा। बहरहाल ये तो जो है सरकारी बयानिया वो बिल्कुल मुस्तरद हो चुका है और अब सारे का सारा मलबा जो है वो आ रहा है मिलिट्री रजीम पे, फौजी क़यादत पे आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे 2 बंदों के नाम लिया जा रहा है, एक आईजी का नाम लिया जा रहा है और दूसरा नाम वो है कैप्टन रिटायर्ड लियाकत और दूसरे नाम है ब्रिगेडियर फाइक साहब। ये 2 अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं, तीसरा किसी का नाम नहीं ले रहे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का भी कोई नाम नहीं ले रहा। अलबत्ता उनके खिलाफ, फैसल के खिलाफ नारे जो हैं वो भरपूर तरीके से हो रहे हैं और अवाम जो है, कश्मीरी अवाम जो है वो उनको ठीक ठाक लताड़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं, वो ओवरसीज़ कश्मीरियों ने जो कल रिएक्शन ज़ाहिर किया है और उनको भी, जो ओवरसीज़ कश्मीरियों का एहतजाज था, उसको भी सबोटाज करने के लिए
اپنے سرکاری ٹاؤٹس بھیجے گئے تھے اور ان سرکاری ٹاؤٹس کی وجہ سے ان کو بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا کشمیریوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال اس حد تک بگڑی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں جی ذرا تازہ ترین صورتحال پہ، اور وہ یہ ہے کہ راولاکوٹ شہر میں کرفیو کے باوجود کل شام مظاہرین ایک بار پھر بڑی تعداد میں باہر نکلے۔ یہ وہاں کی جو خبر آ رہی ہے وہاں بتا رہا ہوں میں کہ کرفیو سو کالڈ کرفیو لگایا گیا تھا، اور راولاکوٹ کے نزدیکی اہم علاقوں تراڑکھل اور بلوچ میں، اور تراڑکھل اور تراڑ بلوچ میں بھی لوگ گزشتہ رات کے واقعات کے خلاف باہر نکلے، اور کل کی لانگ مارچ کی کال میں بھی لوگوں کی شرکت کی اپیل کی گئی۔ اور یعنی کہ آج بھمبر، کوٹلی اور میرپور میں بھی عوام نے لانگ مارچ میں شرکت کی اپیل کی، لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے 90% علاقوں میں کل جو ہے وہ مکمل شٹر ڈاؤن رہا، کیونکہ 9 جون کو ہونا تھا، یعنی کہ آج لانگ مارچ سٹارٹ ہونا ہے، لیکن کل جو ہے اس واقعے کے خلاف مکمل طور پر میرپور ڈویژن اور کوٹلی، اور اس میں مکمل طور پر بھمبر، کوٹلی، میرپور، یہاں پہ شٹر ڈاؤن رہا، کل ہڑتال ہوئی ہے، اور آزاد کشمیر کے 90% علاقوں میں شٹر ڈاؤن تھا جی۔ اور میرپور ڈویژن اور کوٹلی نے کل عشاء کی نماز کے وقت راولاکوٹ میں ادا کرنے کا اعلان کیا تھا، اور عشاء کی نماز، اور اس کے بعد پھر باغ، مظفر آباد، حویلی، ہجیرہ، ریڈ کھٹ بازار، جنڈالہ راجہ اور ہاڑی اور کیل سمیت سینکڑوں دیگر علاقوں میں بھی شٹر ڈاؤن رہا جی۔ میرپور شہر میں جزوی شٹر ڈاؤن تھا، اور لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں نے احتجاج کیا، اور باغ، جہلم ویلی اور نیلم کے قافلوں نے آج جو ہے وہ حسب جو لاہور ہے مظفر آباد کی طرف آج لانگ مارچ کرنا ہے۔ اور مظفر آباد میں شوکت نواز میر نے جی سینئر کور ممبران کے ساتھ انتہائی اہم کل مشاورت کی، اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے کئی شہروں میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا، انہوں نے بھی اپنی اسٹرینتھ شو کی، لیکن کشمیری عوام نے، کشمیری ایکشن کمیٹی نے آج حسب معمول جو پروگرام تھا 9 مارچ کا، آج قافلوں کا انہوں نے کہا جی نکلیں گے، اور آج بھرپور تیاری سے جو وہ احتجاج کی کال واپس نہیں لی گئی، اور احتجاج ہوگا، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، لانگ مارچ بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، یہ کشمیر کا فیصلہ ہے۔ اور کل پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو اینڈ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور گورنر پنجاب اور یہ سارے کے سارے سامنے آئے، اور کل ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی، اور زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی۔ تو اس میں بھی جو زرداری صاحب کے ساتھ ایوان صدر میں جو ملاقات ہوئی، اس میں بھی کشمیر کے معاملے میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، اور کیونکہ اس کی میں وجہ بتا دوں کہ یہ اس لیے پیچھے ہٹی ہے کہ اگلے مہینے جولائی میں الیکشن ہے، اور پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے، اس وقت وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے، اور اگلے مہینے الیکشن ہے، اور اس فوجی آپریشن کا جو کیا گیا، اس فوجی آپریشن کا فورسز نے آپریشن کیا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ جناب ہم تو بالکل لا علم تھے یا ہم اس میں شامل نہیں ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ لا علم ہیں، اگر آپ کی نہیں چل رہی، اگر آپ آئی جی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، رینجرز آپ نے بلائی ہے، اگر وہ آپ نے نہیں بلائی تو پھر آ کے بتا دیں، میڈیا کو بتائیں کہ جناب یہ رینجرز ہم نے نہیں بلائی، ایف سی ہم نے نہیں بلائی، اور یہ آپریشن کا حکم ہم نے نہیں دیا، بندے مارنے کا حکم ہم نے نہیں دیا، یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا، آئی جی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو یہ آ کے بتا دیں، اور آ کے بتائیں، اور استعفیٰ دے دیں، کوئی پریس کانفرنس کر دیں، کوئی آپ کا وزیر بولے، مشیر بولے، وہ نہیں بول رہے، صرف ایک جو وہاں کے پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خواجہ فاروق، وہ بول رہے ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، انہوں نے مذمت کی ہے سارے واقعے کی، اور وہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ مسلم لیگ نواز کے جو ہیں وہ بھی اس آپریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں جو فوجی آپریشن وہاں پہ ہوا، اور پیپلز پارٹی خاموش تھی، کل جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹی ہے، اور سارا ملبہ جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے۔ اب کون آئے گا؟ نون لیگ اور فیلڈ مارشل، یعنی کہ عسکری حکمران اور سیاسی حکمران، یعنی کہ مسلم لیگ نواز، ان پہ یہ سارے کا سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے، اور وہی آخر میں آ کے پھنسیں گے۔ اس کے بعد ہے جی احتجاج، گزشتہ رات بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے، احتجاج کیا، بھرپور طریقے سے کیا، اور نعرے بازی بھرپور طریقے سے ہوئی، اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے مطالبات انہوں نے کہا کہ ہم ان مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر ایک اور خبر ہے جی، وہ یہ ہے کہ
کشمیر پولیس جو ہے اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے، کیونکہ کل ہم نے ایک دیکھا آئی جی مظفر آباد، آئی جی کشمیر کو، کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت کو، تو وہ نعرے شعرے لگوا رہے تھے، اور نعرے لگوا رہے تھے، دیکھا گیا ان کو، اور لیکن ان کے ساتھ کشمیر پولیس نہیں تھی، ان کے ساتھ رینجرز تھی، اور وہ رینجرز کی حفاظت میں اس وقت وہ آئی جی ہیں، یعنی کشمیر پولیس پہ ان کو اعتبار نہیں ہے، اور کشمیر پولیس ان کے ساتھ وہ جوان نظر نہیں آئے، بلکہ رینجرز کے ان کے ساتھ جوان نظر آئے، چونکہ وہ خود بھی کیپٹن ریٹائرڈ ہیں اور کاکول سے پڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ رینجرز ہی تھے، کشمیر پولیس نہیں تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کی سینسٹیویٹی کا کہ کیا معاملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی آگے بڑھتے ہیں، جو معاملہ ہے اب اس ساری صورتحال سے فائدہ کس کو اٹھایا ہے؟ پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن بھی انہوں نے لے لیا، فارم 47 بھی لے لیے، اور وہاں پہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آ رہے ہیں، اور کل انہوں نے کہا ہے نون لیگ کو کہ حکومت ہم بنائیں گے، وزیر اعلیٰ ہمارا ہوگا، آپ نے اگر 2-4 وزارتیں لینی ہیں تو لے لیں، ورنہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ گورنر ان کا ہو جائے گا، وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہو جائے گا، پیپلز پارٹی کا ہو جائے گا، اور اب نون لیگ دو طرح کے سوچ رہی ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھے یا پھر لیڈر آف اپوزیشن کرے، اور اگر اپوزیشن کرتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین جو ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، تاکہ یہ دونوں مل کر کھیلیں، اپوزیشن بھی اپنی، حکومت بھی اپنی، اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہیں، کھیل تماشا چلتا رہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب ایک اور خبر بھی لے لیں کہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھیج دیا گیا ہے، نواز شریف صاحب کو بھیج دیا گیا ہے جنیوا، کیونکہ وہ آئے تھے اور انہوں نے جلسہ نہیں کیا بلکہ کارنر میٹنگ، بند کمرے میں ایک میٹنگ کی، 2-3 جلسے اور انہوں نے کرنے تھے، اطلاعات کے مطابق 2-3 جلسے انہوں نے اور کرنے تھے، لیکن وہ جلسے نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جلسے اس لیے نہیں کر سکے کہ معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں رہے، اور جو انہوں نے پہلی تقریر کی اس میں انہوں نے جو رونا رویا اور جو مجھے کیوں نکالا کی گردان پڑی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان کو وہاں سے کہ جناب ان کو واپس بلائیں، اور پھر ان کو بھیج دیا گیا جنیوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہوا ہے، اور وہ ہے مریم صاحبہ کا، کہ مریم صاحبہ کدھر ہیں۔ مریم صاحبہ کی ایک خبر آئی تھی کہ سرجری ہوئی ہے، اس کے بعد ان کی کوئی ویڈیو نظر نہیں آئی، کوئی ٹک ٹاک پہ وہ متحرک نظر نہیں آئی، کسی اجلاس کی میٹنگ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور پھر پنجاب میں جو سکینڈل بہت آ رہے ہیں، مالیاتی سکینڈل بہت آ رہے ہیں، اور پنجاب کے اور بیوروکریسی کے وہاں کے بہت زیادہ سکینڈل آ رہے ہیں، وہاں کے چیف سیکرٹری کے، کمشنر کے، اور جو سرکاری ملازمین کے، بابوس کے اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے گھروں کی تزئین و آرائش پہ، سرکاری گھروں کی تزئین و آرائش پہ۔ تو یہ سارے معاملات آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مریم صاحبہ جو ہیں وہ کافی پریشان بھی ہیں۔ ایک اور اسٹیبلشمنٹ لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب نون لیگ کو فائنلی آخری طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، سیاسی طلاق کی بات کر رہا ہوں، تو سیاسی طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان سے ان کا فارغ ہونا یہ ایک از خود ایک بہت بڑا سائن ہے۔ فارم 47 ہی دینا تھا، پیپلز پارٹی کو دیا جاتا یا نون لیگ کو دیا جاتا، لیکن نون لیگ کو فارم 47 نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ بالکل ہی آخر میں چلی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ تھی، پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی تھی، اور مجلس وحدت المسلمین تھے، تو ان کی سیٹوں کو کٹ لگایا گیا، نون لیگ کو پی ٹی آئی سے کچھ سیٹیں نون لیگ کو دے دی گئی، پی ٹی آئی کی کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی کو دے دی گئی، اور ان کو سنگل لارجسٹ پارٹی بنا دیا گیا، اور نون لیگ کو نیچے دھکیل دیا گیا، اور نون لیگ اب انتظار کر رہی ہے کہ شاید ایک آدھ سیٹ اور مل جائے، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں ان پہ ان کی نظر ہے، للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی ایج حاصل ہو جائے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو نون لیگ کا جی معاملہ جو ہے وہ پتہ صاف ہونے جا رہا ہے، گلگت بلتستان سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اگلا آزاد کشمیر سے بھی وہ فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، وہ بھی عوام سے الجھ رہی ہے، اور اس سارے جو کرائسس میں جو کشمیر میں آپریشن ہوا ہے
اس کا خمیازہ جو ہے وہ نون لیگ کو بھی بھگتنا پڑے گا، وہ پیپلز پارٹی کو بھی بھگتنا پڑے گا آئندہ الیکشن میں، کیونکہ کشمیر کے عوام جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی یونٹی شو کی ہے، میرا خیال ہے کہ کافی کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ہے جی صورتحال کہ مریم صاحبہ کا جی البتہ ابھی تک علم نہیں ہے، نون لیگ جو ہے وہ اس کے بعد، ہاں جی اگلی بات جو نون لیگ کے بارے میں مزید خبریں آپ کو دے دوں کہ شہباز شریف صاحب کا اپنی بھی حالت پتلی ہے جی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے مرکز سے بھی شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی اور پنجاب بھی اس وقت خطرے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان سب کو ہی فارغ کر دیا جائے اور ان کا بھی بوریا بستر جو ہے وہ صاف ہونے والا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کا بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ کابینہ میں رد و بدل کی خبریں تو اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب ملبہ وزیروں پہ ڈالا جائے کہ وزیر نااہل تھے، تو وزیر نااہل نہیں تھے جناب، وزیر کیا مشیر کیا، کیونکہ یہ سارے کا سارا سیٹ اپ ہی نااہل ہے، اور یہ 4.5 سال کا 5 سال کا جو ملبہ ہے وہ کسی وزیر پہ، ایک وزیر پہ یا دوسرے وزیر پہ ڈال دیا جائے، تو یہ بڑے پرانے طریقے ہیں کہ 2-4 وزیر فارغ کر کے کہا جائے کہ جناب ٹھیک ہے ہم نے جو نالائق تھے ان کو فارغ کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ جس وزیر کا نام لیا جا رہا ہے، آصف اقبال صاحب کا نام لیا جا رہا ہے خاص طور پہ، اور خواجہ آصف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو فارغ کر دیا جائے گا، تو ان کو فارغ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے تو وہ بھی شاید نہ ہو سکے، کیونکہ اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، اور اگر ان کو فارغ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا نون لیگ کا جو بیانیہ ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں جی یہ تو انہی کے بندے تھے، اس لیے یہ معیشت ان کے کنٹرول میں تھی، اور خواجہ اسحاق ڈار صاحب کہیں گے میں وزیر خارجہ نہیں تھا، وزیر خارجہ تو محسن نقوی تھا، اور خواجہ آصف صاحب کہیں گے میں وزیر دفاع نہیں تھا، تو سارے معاملات تو محسن نقوی صاحب دیکھتے تھے۔ تو نون لیگ جو ہے وہ بھی اپنا یہ بیانیہ جو ہے وہ تیار کر رہی ہے، میں فیلڈ مارشل کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ یہ آپ پہ اسی طریقے سے زہر اگلیں گے، اور پھر آپ اس کا ابھی سے بندوبست کر لیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور خاص طور پہ بیرون ملک جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کو یہ ایکسس ان کو کریں گے ایکٹیو، اور وہاں سے آپ کے خلاف یہ پروپیگیٹ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ ایف بی آر سے ریکارڈ لیک کر کے پھیلا چکے ہیں، اور سب کا پھیلا چکے ہیں، تو ان کا پرانا حربہ ہے، تو یہ کام کریں گے۔ لیکن نون لیگ کو خاص طور پہ مریم صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اب قصہ پارینہ بن چکے ہیں، ماضی کا قصہ، اور ان کی سیاست میں دوبارہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو چکا ہے، اور اس کو ایڈمٹ کیا جا رہا ہے، اس کو خواجہ سعد رفیق نے بھی ایڈمٹ کیا کہ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نواز بہت ہی برا کھیلی، اور بہت برا کھیلی، اور انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے، مسلم لیگ نواز کو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکی مسلم لیگ نواز۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں جناب، یہ معاملات ہیں، اور اس طریقے سے حالات و واقعات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کب منظر عام پہ آتی ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت جنیوا میں فوٹو شوٹو بنوا رہے ہیں اور اس طرف کھیل رہے ہیں جناب۔ تو بہرحال اب ایک اور خبر بھی جو آج کی تازہ ترین خبر ہے وہ ہے آج منگل کا دن ہے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، اور عمران خان صاحب کی فیملی، بشرا بی بی کی فیملی، وہ آج اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی امکان ہے کہ وہ بھی پہنچیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ جو ہے، کابینہ کے ارکان پارلیمان بھی آج اڈیالہ جیل پہنچیں گے اور اپنی پریزنس شو کریں گے اور اپنی پاور شو کریں گے ادھر، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی، اور یہ پہلا منگل ہے گلگت بلتستان کا الیکشن جیتنے کے بعد، کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام نے بغیر کسی کمپین کے، بغیر کسی مرکزی قیادت کے عمران خان کو جیل میں بیٹھ کر انہوں نے ویلکم کیا ہے، اور انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو دیا ہے اور عمران خان کو دیا ہے۔ تو یہ پہلا منگل ہے گلگت بلتستان الیکشن جیتنے کے بعد، تو آج
کافی اڈیالہ جیل میں گہما گہمی ہوگی، اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی وہاں پہ پہنچیں گی اور بشرا بیبی کی فیملی بھی ادھر پہنچے گی۔ یہ تو بات طے ہے کہ ملاقات نہیں ہونے دینی، تو لیکن اچھا وہاں پہ ماحول بنے گا۔ آج کیونکہ گلو بٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان بھی گئے ہوئے ہیں، گلو بٹ کشمیر میں مصروف ہیں، اور آج دیکھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ کون سے گلو بٹ تشریف لاتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔